खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आज फिर आपके सामने खुदा यसु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील को लेकर हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज जिस तमसील के ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारी खिदमत से मसीही ईमान के साथ है। और इस तमसील को हम यूँ भी कह सकते हैं कि दयानतदारी की मुनादी से मुतल्लिक तमसील। ये मशहूर तमसील है और ये तमसील दो हवालों में दो मुख्तलिफ तरह से बयान है। तमसील एक ही है लेकिन ये तमसील दो तरह से बयान है, इसलिए मैं इन दोनों तमसील को अलग अलग बयान करूँगा कि एक मरतबा जब मत्ती ने इसको बयान किया तो वो किस तरह इख्तिसार के साथ और उसमें रूहानी तौर पे क्या मतलब था, और जब लूका तबीब की मार्फत यसु मसीह की इस तमसील को बयान किया गया तो वहाँ रूहानी तौर पर इसका क्या मकसद और मतलब था। गो कि ये तमसील एक ही है लेकिन दोनों मरतबा बहुत वसी माने फ्राहम करती है और बड़े वसी पैमाने पर ईमान के हवाले से हमें समझाती और सिखाती है। इस तमसील का हवाला हमें मत्ती की खुशखबरी उसके 25 बाब में मिलता है, उसकी 14 से 30 आयात तक, और मशहूर तमसील है। इसको हम तोड़ों की तमसील भी कह सकते हैं, या उन नौकरों की जिन्हें तोड़े सौंपे गए और उनसे उनका हिसाब लिया गया, और इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं 3 सर्वेंट्स गिवन टैलेंट्स। तो ये हमारे टैलेंट्स के बारे में, हमारी खूबियों, खसूसियात और लियाकत के मुतल्लिक है। और इसी तमसील को लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 19 बाब की 12 से 27 आयात के दरमियान बयान किया गया, लेकिन वहां पर 10 नौकरों का जिक्र है और उनको अशरफियां सौंपी गई सबको, और बिलाखिर उनकी जो नतीजा है, नताइज जो मालिक के वापस आने के तौर से बयान किए गए हैं लूका में, उनमें 3 ही लोगों का जिक्र है, और उन्हीं के ताल्लुक से यसु मसीह रूहानी तौर पर अपनी आमद, पहली आमद और दूसरी आमद के ताल्लुक से हमें बताते हैं। अब मत्ती की अंजील उसके 25 बाब में ये जो तमसील है, ये तमसील हमें बताती है कि जब यसु मसीह वापस इस दुनिया में बतौर बादशाह और बतौर हुक्मरान और इस दुनिया की अदालत करने के लिए बतौर मुंसिफ आएगा, तो बहुत से सच्चे और झूठे नौकर होंगे, बहुत से सच्चे और झूठे ईमानदार इस जगह पर होंगे। इसमें ईमानदार भी होंगे और खादम भी होंगे, और फिर यसु मसीह अपनी वापसी पर उनको उनकी लियाकत, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत और उनकी वफादारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी दयानतदारी और वफादारी के मुआफिक उन्हें अजर देगा या सजा देगा। ये कहानी मत्ती में दरअसल एक बादशाह के घर के गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जिसने सफर पर जाने से पहले अपने नौकरों को बुलाकर उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनकी लियाकत के मुताबिक, जो जिस कदर काबिलियत रखता था, मालिक को पता था कि वो कितनी काबिलियत रखता है, जैसी उनकी काबिलियत थी, जैसी उनकी लियाकत थी, उसके मुवाफिक उसने उन्हें कुछ माल या नकदी सौंपी, और ये माल या नकदी रूहानी तौर पर उनके टैलेंट्स थे, उनकी काबिलियत थी, वो क्या कुछ इससे कर सकते थे, और मालिक को पता था, इसलिए उसने उन्हें उनकी लियाकत के मुआफिक सौंपी। इसीलिए हम देखते हैं कि तमसील में लिखा है कि उसने एक को जो है 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और एक को 1। क्यों उसने 5 किसी को ज्यादा दिए, किसी को कम, और जिसको बहुत कम दिए? क्यों? क्योंकि वो जानता था कि कौन क्या कर सकता है और किस लायक है। उसने उनकी काबिलियत के मुआफिक उन्हें ये माल सौंपा, जिसे उन्हें नौकरों को इस्तेमाल करना था और उससे आमदन हासिल करनी थी। अब हम इस तमसील में सब जानते हैं कि 5 जिसको सौंपे गए उसने 5 और पैदा किए, बनाए, हासिल किया, मुनाफा कमाया। इसी तरह 2 जिसको सौंपे गए उसने भी 2 और पैदा कर लिए। मगर जिसको 1 सौंपा गया था,
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر صحیح جو ہمیں سمجھنے کا جو درس ملتا ہے وہ اس ایک والے کے سبق سے ملتا ہے کہ اس ایک والے نے کیا کیا, اس نے جا کر گڑھا کھودا, زمین کھودی اور اسے چھپا دیا. جیسے ہم میں سے اکثر مسیحی ہوتے ہوئے اپنی قابلیت, اپنی خصوصیت, اپنی لیاقت, اپنی برکت کو چھپا دیتے ہیں خوف کے مارے, بہت مرتبہ ڈر کے مارے. یہ باز گشت ہمیں پیدائش میں سے ہی نظر آتی ہے. جب آدم نے گناہ کیا تو خوف کے مارے اس نے خود کو چھپا دیا, بجائے کہ وہ اس کا اقرار کرے تو اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا. اس نے کیا کہا, میں ڈرا اور میں نے خود کو چھپایا. اب اس نوکر نے بھی ایسے ہی کیا, وہ ڈر گیا, وہ خوف کے اندر ہے اور اس نے اس کو چھپا دیا. یہ آسان تمثیل ہے جس میں مالک جو ہے وہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جس نے لمبا سفر اختیار کیا, اور یہ لمبا سفر در حقیقت اس کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان کا ایک طویل وقفہ ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یسوع مسیح کی تمام تماثیل 46 تماثیل جو ہیں وہ ساری کی ساری یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد اور آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو ظاہر کرتی ہیں. اگر اس کو زیادہ گہرے طور سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آدم اور پھر انسان کا اس دنیا میں رہنا, انبیاء کا, شریعت کا آنا, چرچز کا قائم ہونا, یسوع مسیح کا آنا, ہمارے لیے قربانی دینا, اس کو مختصراً میں نے نیک سامری کی تمثیل میں بیان کیا ہوا ہے. اگر آپ یوٹیوب میں جا کر ڈھونڈیں تو آپ کو نیک سامری کی تمثیل یا گڈ سمیرٹن کی تمثیل جو ہے پیرابل وہ آپ کو مل سکتی ہے. آپ میری فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ ہوگی شاید غالباً اسی سال میں نے جنوری فیبروری کے کسی مہینے کے درمیان یہ بیان کی تھی, تو آپ کو یہ مل سکتی ہے میری فیس بک میں بھی. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سب کچھ, اس کو سنیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ روحانی زندگی میں یسوع مسیح نے زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ ساری تمثیلوں میں بیان کی, اور یہ ساری کی ساری روحانی طور پر یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے اور اس کے مقصد کے لیے, انسان کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر کس طور سے یہ روحانی طور پر لاگو ہوتی ہیں تماثیل. تو اب جو یسوع مسیح اس تمثیل میں ہے, جو مالک ہے وہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جس نے بہت دور کا سفر کیا, اور یہ اس کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان جو ہے وہ لمبا وقفہ ہے. اس نے پہلی آمد میں ہمیں خوشخبری دی اور منادی کی, اور خوشخبری اور منادی کا اختیار ہمیں بخشا. جیسے وہ ان نوکروں کو اختیار دے کر گیا, توڑے دے کر گیا, ٹیلنٹس دے کر گیا, ایسے ہی اس نے اپنی پہلی آمد کے دوران ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم منادی کریں, ہم خوشخبری سنائیں. اب جبکہ یہ جو 3 نوکر ہیں, ایک خیال کے مطابق, اس میں ڈیفرنٹ خیالات ہیں, بہت سے مذہبی اسکالر جو ہیں, تھیالوجنز جو ہیں, علم الہیات کے ماہرین ہیں, ہر ایک کا اپنا کلام کو سمجھنے کا نقطہ ہے, ہر ایک کو اس کو انداز ہے اپنا سمجھنے کا, لیکن جو کچھ بھی ہے یہ روح القدس کی تحریک سے, کیونکہ کلام ہر طور سے, یہ 2 دھاری تلوار ہے, یہ ہر طور سے اثر کرتا ہے, اور جس طور بھی اس کو روحانی طور پر ہم پرکھیں گے یہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتا ہے. اسی لیے اس کلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کلام وہ خدا کی قوت ہے کہ اگر یہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے کہ اگر کوئی اس پر گرے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, جس پر یہ گرے اس کو پیس ڈالے گا. اس لیے کہ کلام کسی کی روح رعایت نہیں کرتا, کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اور کلام جو ہے وہ خدا اور خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. اب ایک خیال اس تمثیل میں جو نوکر ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایماندار اور خادم لوگ ہیں جن کو خدا نے برکتیں بھی دی ہیں اور جن کو کلام سنانے کی قوت بھی دی ہے. خادموں کے پاس کلام سنانے کا اختیار ہے, جبکہ باقی کلیسیا کے جو دیگر ایماندار ہیں, جو کلیسیا ہے, ان کو خدا نے اور بہت سی برکتیں دی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان برکتوں کو خدا کے کلام کے لیے اور خدا کی خدمت کے لیے اور خوشخبری اور منادی کے لیے کس طور سے استعمال کرتے ہیں. ایک اور خیال جو ہے وہ بھی ٹھیک خیال ہے, وہ یہ خیال ہے کہ
پہلی اور دوسری آمد کے درمیان بڑی مصیبت کے دوران بچ جانے والا یہودی بقیہ ہے. یہ جو 3 نوکر ہیں یہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو یسوع مسیح کی غیر حاضری کے دوران خداوند کے مفادات کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں, اختیار رکھتے ہیں, یا ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, جو اپنی انفرادی لیاقت کے موافق اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو انجام دینے کے ذمہ دار ہیں. اب مالک کا حساب لینے کے لیے واپس آنا یسوع مسیح کی دوسری آمد کو ظاہر کرتا ہے. اب جب وہ واپس آیا, جب اس کی دوسری آمد ہوئی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دونوں نوکروں کو یکساں پذیرائی ملی, یکساں اختیار ملا, یکساں ان کی تعریف کی گئی اور ان کو شاباش دی گئی ان کی دیانتداری کے اوپر. ان کو ان کی دیانتداری کے باعث اجر اور انعام بخشا گیا. لیکن یہ جو انعام مالک نے واپس آنے پر ان 2 دیانتدار نوکروں کو بخشا, یہ ان کی جانچ کا معیار نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا کمایا. یہ معیار نہیں تھا, بلکہ اس انعام اور اس اجر کا جو معیار تھا کہ وہ کتنی انہوں نے محنت کی اور کتنی دیانتداری سے وہ کتنے وفادار رہے خدا کی حضوری میں. اب انہوں نے اپنی قابلیت اور ہنر کا پورا فائدہ اٹھایا. جو کچھ دیا گیا لیاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, لگن کے ساتھ انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا اور خدا سے برکت پائی. اب تیسرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. تیسرے کے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں تھا. جیسے پہلے نے پیش کیا, مالک دیکھ تو نے 5 توڑے دیے, میں نے 5 اور کمائے. دوسرے نے کہا تو نے 2 دیے, میں نے. اب جو اس کو 1 دیا گیا اس کے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں, ایک چیز اس کے پاس پیش کرنے کو تھی, عذر, بہانے اور الزام تراشی. اب اس نے سوائے بہانوں کے اور الزام لگانے کے کچھ بھی پیش نہ کیا. اس نے الزام لگایا در حقیقت مالک پر. میں پھر پیدائش کے اس حوالے کو آپ کی طرف توجہ دلاؤں گا. جب آدم نے گناہ کیا اس نے خود کو چھپایا, جیسے اس نے اپنے ٹیلنٹس کو چھپا دیا, اور پھر آدم نے الزام لگایا. خدا نے جب آدم سے پوچھا کہ تو نے گناہ کیا, بجائے یہ کہ اس نے اقرار کرتا کہ خداوند میں نے تیرا گناہ کیا, مجھے معاف کر, اس نے کہا خداوند جس عورت کو تو نے میرے ساتھ لگایا تھا اس نے مجھے دیا. یعنی کہ تو نے در حقیقت تو نے مجھے اس کے ساتھ, اس نے مجھے گناہ میں, یعنی کہ لاشعوری طور پر یا لامحالہ اس گناہ کا اصل جو ذمہ دار ہے وہ خدا تو ہے, کیونکہ نہ تو وہ عورت میرے ساتھ کرتا اور نہ میں گناہ کرتا. اور اسی طرح عورت نے بھی الزام دوسرے پر لگایا. اب یہی ہمیں اس بے ایمان نوکر کی جو ہے یا سست کاہل نوکر کی جو ہمیں الزام تراشی ہے, یہ اسی عدم کی بازگشت کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے. اس نے کیا کہا, وہ کہتا ہے مالک میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے کاٹتا ہے, جو وہاں سے جمع کرتا ہے, جو نہیں بوتا اسے کاٹتا ہے, جو نہیں رکھتا اسے اٹھا لیتا ہے. تو یہ در حقیقت الزام تراشی تھی. دوسرے لفظوں میں جب وہ یہ کہتا ہے مالک مجھے پتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے, وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تو غیر معقول آدمی ہے جو بغیر خرچ کیے منافع کی توقع کرتا ہے. یہ اس کی نااہلی کا ایک عذر تھا, الزام تھا, یا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تیرے خوف نے مجھے مفلوج کر دیا, اس لیے تیرے خوف کے باعث میں نے یہ توڑا جو ہے چھپا دیا. لیکن در حقیقت جو حقیقت تھی, جو ریالٹی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ نوکر بے ایمان تھا, کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی سچا خادم اپنے مالک کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچتا. افسوس کہ آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے اور بہت سے خادم ہوتے ہوئے خدا پر الزام تراشی کرتے ہیں, اپنے اوپر اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے, اور کلام کہتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. یہ شخص بھی اقرار کر لیتا تو شاید خدا اس پر رحم کرتا, مالک اس پر رحم کرتا. لیکن کیا ہوا, مالک نے اسے جھڑکا اور اسے شریر اور سست نوکر کہا. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نوکر نے مالک پر اس کی سخت دلی کا الزام لگایا تھا, سخت ہونے کا الزام لگایا تھا, مالک نے اس کا انکار نہیں کیا.
ہمارا کلام ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے کیونکہ اس نے اس کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کے منہ کے الفاظ تھے اور اس نے اسی کے منہ کے الفاظ سے اسے مجرم ٹھہرایا کہ اے شریر نوکر میں تیرے ہی الفاظ سے تجھے مجرم ٹھہراتا ہوں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے گو کہ میں نہیں ہوں اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سخت آدمی ہوں جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہوں جو نہیں بوتا اس کو کاٹتا ہوں جو نہیں رکھتا اس کو اٹھا لیتا ہوں اگر if you think like this اگر تو ایسے سمجھتا ہے تو پھر اپنی اس سوچ کے مطابق ہی یہ بات یاد رکھتا کہ میں ایسے کر سکتا ہوں تو کیوں نہ تو نے میرا مال ساہوکاروں کو دے دیا تاکہ میں واپس آ کر کچھ منافع سود ہی کما سکتا لیکن تو نے تو اس ٹیلنٹ کو بالکل زنگ لگا دیا خراب کر دیا اگر تیرے خیال کے مطابق میں ایسا ہی تھا تو نے میرا مال ساہوکار کو کیوں نہ دیا کہ میں سود ہی کما لیتا اب تیرے ہی الفاظ تجھے بری نہیں ٹھہراتے بلکہ تجھ کو مجرم ٹھہراتے ہیں ہم اپنے کلام کے وسیلہ سے مجرم ٹھہرتے ہیں اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے اگر اس نے تھوڑا سا بھی مال کمایا ہوتا تھوڑا سا سود بھی کمایا ہوتا تو مالک اس کی بھی تعریف کرتا لیکن افسوس اس کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے پاس دکھانے کو کیا تھا سوائے ایک گڑھے کے جو زمین بھی اس نے خراب کی زمین میں بھی گڑھا کھودا اکثر ہم بھی گڑھے کھودتے ہیں دوسروں کے لیے دوسروں کے خلاف کلام کی رکاوٹ کے لیے اکثر ہم بھی ایسا کرتے ہیں اس نے گڑھا کھودا اس کے پاس سوائے گڑھا دکھانے کے اور کچھ بھی نہ تھا یعنی کہ اس نے محنت تو کی لیکن گڑھا کھودنے میں مالک کے لیے نہیں ہم اکثر محنت کرتے ہیں جان فشانی کرتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے گڑھے کھودنے کے لیے جو بالآخر ہمارے لیے ہی پھندا بن جاتے ہیں یہاں روحانی زندگی کی ایک اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہم جتنا زیادہ وفادار ہوں گے اتنی ہی زیادہ برکت پائیں گے اب اس کا کیا ہے کہ جس کے پاس 10 توڑے ہیں اس کو دے دو اسے کہا اس سے توڑا چھین لو اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کو دے دو تاکہ جس کے پاس کم ہے اس سے وہ بھی لے لیجئے جس کے پاس زیادہ اس کو اور دیا جائے دوسروں نے بھی کہا مالک اس کے پاس تو 10 ہیں آلریڈی 5 اس نے کمائے 5 تو نے دیے تھے 10 ہیں اس کو 10 شہروں پر اختیار تو ایک اور شہر اس کو دے رہے ایک اور اختیار دے رہے تو اس نے کہا کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا یہ روحانی زندگی کی ایک حقیقت ہے جب آپ کے پاس برکت ہے جب آپ اس کے لیے وفادار ہوتے ہیں تو اور برکتیں ملتی ہیں برکتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی برکت ہے آپ اس کو چھپاتے ہو آپ اس کو دباتے ہو آپ اس کو رکھ چھوڑتے ہو تو پھر وہ برکت وہ بھی ہم سے جاتی رہتی ہے اور ہماری محنت اور وفاداری کے موافق ہمیں مزید توفیق ملتی ہے لیکن جو اپنی برکتوں اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے ان کا انجام بالآخر لاغری اور مایوسی ہوتا ہے جیسے اس نوکر کا ہوا اس تمثیل میں یسوع مسیح نے لفظ ساہوکار خاص طور سے استعمال کیا جب اس نے کہا کہ تو نے میرا توڑا اگر تو سمجھتا تھا کہ میں ایسے ہوں تو نے میرا توڑا ساہوکاروں کو کیوں نہ دیا کہ میں سود سمیت اس کو واپس لیتا یہ لفظ خاص طور سے ساہوکاروں کا لفظ یسوع نے شاگردوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا کہ اگر ہم اپنی برکتیں اور صلاحیتیں خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو لازم ہے کہ یہ برکتیں ایسے لوگوں کو ہم سونپ دیں جو بالآخر ان کا استعمال تو کریں پڑی تو نہ رہے ساہوکار اس پیسے کو استعمال کرے گا اور سود سمیت واپس کرے گا اسی طرح ہم ان برکتوں کو اگر خدا نے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کلام نہیں سنا سکتے آپ کلیسیا کیسے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ کیوں نہ ایسے لوگوں کو منادی کے لیے روپیہ پیسہ دیں جن کے پاس جو مسیحی شاد خانے چلا رہے ہیں بائبل چینلز چلا رہے ہیں جو منادی کے کام ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے یا اور طریقوں سے کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو آپ ان کی ہیلپ کریں جیسے میں یہ آن لائن خدمت کرتا ہوں مجھے کئی دفعہ بہت سے ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میں کسی کو نہیں کہتا لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو منادی کرنے کا شوق ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس برکت ہے آپ ان کی مالی طور پہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر کے ان کو دیں ذرائع مہیا کریں اگر کوئی کسی بک کو پرنٹ کرانا چاہتا ہے اس کے پاس مواد ہے وہ
چاہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے خدا کی خدمت کروں اور آپ کے پاس برکت ہے, آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اس کام کو رکنا نہیں چاہیے. تو یہ لفظ ساہوکار اسی لیے یسوع نے استعمال کیا کہ اگر آپ کے پاس برکت ہے, آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے, تو اس برکت کو دوسروں کو تو دے دو, ان تک تو پہنچاؤ تاکہ یہ اس کو استعمال کریں. جن میں مشنری بہت سارے ہیں, انجیل کی بشارت دینے والے بہت سے لوگ اور بہت سے پروگرام ہیں جو نشر و اشاعت کا بھی کام کر رہے ہیں, اور اس اخیر دور کے اندر بڑی تیزی سے خدا کے لیے ہر طرح کے ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں. ہم جس دور میں رہتے ہیں عزیزو, یاد رکھیں یہاں مال و دولت کو بینکوں میں چھپا کر رکھ دینا یا ذرائع مال کو چھپا کر رکھ دینا جو ہے یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. مال کو, اپنے اختیارات کو بیکار چھوڑ دینا اس کا کوئی اختیار نہیں بنتا, کوئی جواز نہیں بنتا. اب بالآخر کیا ہوا کہ اس نکمے نوکر کو کیا اس کا اجر ملا؟ اس کو باہر پھینک دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا تھا, یعنی اسے بادشاہی سے خارج کر دیا گیا. اب آخر میں ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس نکمے نوکر کو اس لیے مجرم نہیں ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ توڑے کو کاروبار میں لگانے میں ناکام رہا تھا, بلکہ اس لیے کہ اس کے کام نیک نہیں تھے, جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ایماندار نہیں ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ خدا کی بادشاہی کا حقدار نہیں. ہمارا ایمان ہمیں خدا کی بادشاہی کے لائق بناتا ہے. ہم ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں, اور ایمان کے وسیلہ سے خدا ہماری تعریف کرتا ہے, اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے. اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو وہ اپنے مالک کے لیے وفادار ہوتا اور اس کے لیے نیگیٹو سوچ نہ رکھتا. افسوس کہ آج بہت سے لوگوں کے پاس ایمان کی کمی ہے. یہ تمثیل ہمیں یسوع مسیح کی خدمت میں دیانتداری کے بارے میں سکھاتی ہے. نیکسٹ جو تمثیل ہے وہ لوکا میں 10 نوکروں کی تمثیل ہے جن کو شفیاں دی گئی, جو یہی تمثیل ہے لیکن اس کا انداز بیاں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ذرا وسیع ہے, کیونکہ لوکا طبیب نے اس کو زیادہ وسیع طور پر اس کو بیان کیا ہے. تو نیکسٹ جب میں یہ تمثیل سناؤں گا نیکسٹ والی لوکا میں سے, تو میں اس کے بارے میں بیان کروں گا. اس کے بعد میرے خیال میں 4 یا 3 تمثیلیں مزید رہ گئی ہیں, اور اس کے بعد جو فگر آف سپیچ ہے جن کو بہت سے لوگ تمثیلیں بھی سمجھتے ہیں, میں ان کے بارے میں بیان کروں گا. تو یہ آئی بلیو کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر میں یہ تماثیل کے سلسلے کو کمپلیٹ کر سکوں گا, اور یہ جو جتنی بھی 46, 47 یا 50 فگر آف سپیچ کے ساتھ مل کر جتنی بھی ویڈیوز بنے گی, آپ ضرور اس پوری سیریز کو دیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی سیریز ہے اس کو میں پھر ایک کتابی صورت میں بھی پرنٹ کروں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ منادی زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. تب تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیجیے, اور میرے لیے ضرور دعا کریں کہ خدا مجھے یہ فضل دے اور مجھ پر رحم کرے کہ میں خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکوں, کیونکہ وقت نزدیک ہے اور دنیا کی حالت بڑی بگڑتی جا رہی ہے. ہم نے خدا کی بادشاہی کے لیے نہ صرف خود تیار ہونا ہے بلکہ ہم ذمہ دار ہیں اوروں کو بھی تیار کرنے کے. اور یہ منادی کا جو سلسلہ ہے ریکارڈنگز کے ذریعے, جہاں تک آپ فزیکلی نہیں پہنچ سکتے, یہ ریکارڈنگز وہاں تک پہنچتی ہے, اور شاید آپ کے 10,000 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ کسی کی جان بچانے, زندگی بچانے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا وسیلہ بن سکے. اس لیے منادی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں, اور خداوند آپ کو برکت دے. میرے ساتھ دعا میں رہیے گا, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا, اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, یہ یہاں پہ مجھے ایک میسج مل رہا ہے. اینی ہم دعا کریں گے. خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح سرائی, حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں. پاک خدا, اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں, لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں, اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر تیرے کھلے آسمان کے نیچے تیری پدرانہ شفقت کو خدا یاد کرتا ہوں, جس کے وسیلہ سے تو نے خدا ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, اور خداوند تیرے بدن پر جو ایک کم 40 کوڑے برسائے گئے, خداوند ان سے بننے والی ریکھاریوں کے اندر ہمارے گناہ, ہماری کمزوریاں, ہماری بیماریاں بھی پروئی گئیں. یسوع کے نام میں خداوند خدا, میں ان تمام سننے والوں کو جتنے بعد میں سنیں گے دیکھیں گے, یسوع کے نام میں ان کے لیے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. تیرا روح القدس ان کی رہنمائی کرے, ان کی مصیبتیں, پریشانیاں, کمزوریاں دور کرے, اور تیرے نام کے جلال کے لیے ایک گواہی قائم کرے. ساری التجا کو سن اور قبول کر, یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.
آمین آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.